अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बजट आपने लिया किस तरीके से आया है और क्या उसके ऊपर क्रिटिसिज़्म हो रहा है? तो मेरा ख़्याल है कि मुझे भी काफ़ी देर हो गई है बजट कवर करते हुए, हर साल हम बजट कवर करते हैं। लेकिन ये जो बजट आया है इसकी मुझे भी कोई समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है? और फिर जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी उनकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की कि जी ये आईएमएफ की तजावीज़ के मुताबिक बनाया गया, तो फिर मुझे थोड़ी-सी उसकी जस्टिफ़िकेशन नज़र आई कि हाँ, चूँकि पाकिस्तान में तो किसी को इसके ऊपर कोई खुशी नहीं हुई, कोई सेक्टर इसके ऊपर खुश नहीं हुआ। लेकिन आईएमएफ बहरहाल कुछ मुतमईन हुआ है कि उसकी तजावीज़ जो हैं वो तस्लीम कर ली गई हैं और उसके ऊपर आपने देखा कि कैसे एक अपरोर है जो कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हर हर तबका-ए-फ़िक्र जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसिज़्म कर रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो उनमें गरमा-गर्मी आ चुकी हुई है और फिर साथ ही हम देख रहे हैं कि अदलिया के जो मामलात हैं, उसमें भी अब अदलिया ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया हुआ है और उनके स्टैंड की वजह से जो हमारे इदारे हैं, उनके जो तरीक़ाकार है वो एक्सपोज़ होता चला जा रहा है। और जैसे कि आपने देख लिया कि जज मोहम्मद अब्बास साहब, फिर एक और जज मुस्तफ़वी साहब जो हैं वो खड़े हो गए हैं। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से कल लोगों को बुला के डाँटा है और जिस तरीके से उनको कॉल आउट किया है, वो भी एक अपनी जगह पे एक मिसाल रखता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो काज़ी फ़ाइज़ अहसन साहब हैं, उनकी अदलिया जो है, उनकी अदालत जो है, क्या वो इंटरवीन करेगी इस पूरी सिचुएशन में? क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन चल रही है, आपने देख लिया कि ख़वातीन जो हैं, आलिया हमज़ा वग़ैरह, सनम जावेद साहिबा वग़ैरह, ये जो लोग हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गर्मी में एक ट्रक में डाल के, एक डब्बा बना के उसके अंदर जिस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, ये अपनी तौर पर एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इमरान रियाज़ वाला मामला हुआ है उसके ऊपर भी हम ज़रा बात करते हैं और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब और ऑथर भी हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सर्व किया हुआ है, उनसे बात करते हैं। गौहरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएँ हैं, बहुत शुक्रिया। बस पाकिस्तान खैरियत से हो, हम तो खैरियत से ही हो जाएँगे फिर इंशाअल्लाह। मसला ये है कि हमारा जो वतन है जो 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 हमारी धड़कनों में धड़कता है, ठीक है? उसकी खैरियत हो और वो नहीं हो रही। तो टू स्टार्ट विद मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा-सा ये ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पे आ जाएँ। ये जो इमरान रियाज़ को जिस तरीके से गौरी साहब एहराम की हालत में और तकबीरात पढ़ते हुए उसको जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, इसको ज़ाहिर है कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। व्हाट डू यू मेक इट ऑफ? कसाना साहब, इंतहाई अफ़सोस का मकाम है। देखिए, जो पाकिस्तान में जो हरकतें हो रही हैं, मैं अरसे से कहता आ रहा हूँ कि मईशत तो ज़ुबून हाली का शिकार है, मईशत तो तबाह है, लेकिन हाँ, उससे बड़ी तबाही पाकिस्तान में तहज़ीब और अखलाक की है। और ये जो हाँ, हरकतें हो रही हैं, देखिए, अ, इमरान रियाज को जिस तरह से रोका गया है, आप सोचिए कि नाम नहाद इस्लामी जमहूरिया है। इस्लामी जमहूरिया जिसका आइन ये कहता है कि अल्लाह और कुरान के और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक पाकिस्तान में कवानीन राइज किए जाएंगे, दस्तूर बनाए जाएंगे, निज़ाम राइज किया जाएगा। वहाँ एक एक सहाफ़ी के साथ जो हज करने के लिए जा रहा था, जो एहराम पहने हुआ था ना। और अंडर कोर्ट्स ऑर्डर जा रहा था। जी, और जिसको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, उसका नाम ईसीएल से हटा दिया गया था। और वो जा रहा था एक फरीज़ा, इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक फरीज़ा अदा करने के लिए। मैं कसाना साहब, गर्दन शर्म से झुक गई जब मैंने कल एक हिंदुस्तानी मुबस्सिर का तज्ज़िया पढ़ा। उसने कहा कि हम तो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, उसमें एक शख्स को जो एहराम बांधे हुआ था, जो जो हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहा था, उसको किस तरह से बेइज्जत किया गया और उसको किस तरह से तशद्दुद के ज़रिए अपनी फ़्लाइट पर चढ़ने से रोका गया और उसको ये फरीज़ा अदा करने नहीं दिया गया। अब आप इससे इससे बदतर सूरत हाल क्या हो सकती है? लेकिन
وہ جو آپ خیریت کی بات کر رہے تھے نا، تو پاکستان کی تو اب خیر ماننی چاہیے، اس لیے کہ جو طاقتور حلقے ہیں جو پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور اس جاگیر کو جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو سلوک ملک کے ریت کے ساتھ کر رہے ہیں، ملک کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی پس رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ججوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جج اگر ان دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوتے، اگر ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے، تو ان کے گھر کے باہر گیس کے میٹر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو بجلی کا ایسا بل بھیجا جاتا ہے کہ ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں، یہ ساری غنڈہ گردی ہے، یہ فسطائیت بھی نہیں ہے، غنڈہ گردی ہے، گنڈوں کا راج ہو گیا ہے پاکستان پر، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے عمران ریاض صاحب کی بات کی ہے، یعنی اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کا وہ سب سے جو موسٹ فیمس جس کو کہہ سکتے ہیں، موسٹ پاپولر کہہ لیں، اس وقت وہ جرنلسٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نمبرز جو ہیں دے اسپیک آف دیم سیلوز۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایک جو آپ نے احرام کی بات کی ہے، گوری صاحب، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ محمد، اس کی ٹھیک پہلی آیت جو ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی اس کے راستے پہ جانے سے کسی کو روکا، جی، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ٹھیک اعمال ہے نا؟ برباد اسی کر طرح دیے، اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ حبطت اعمالہم، کہ ہم نے ان کے اعمال جی، تباہ کر دیے، ان کے برباد کر تمام دیے، اعمال ضائع کر دیے، حبطت ضائع کر اعمالہم۔ دی۔ جی، ہاں، لیکن تو لیکن یہ وہ جو کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو آپ بالکل بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، اور اس ملک کے عوام کے ساتھ ہم جو چاہیں سلوک روا رکھیں، جو اور آئین ہماری اور قانون کہاں جائے گا؟ نہیں نہیں، قانون کی تو کیا، قانون کا احترام کہاں ہے؟ اب دیکھیے، جب لوگوں کو جب خواتین کو، جن کی حرمت، جن کے تقدس، جن کی عزت کا آپ کا دین بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ خواتین کا احترام لازمی ہے، ان خواتین کو دن دہاڑے آپ کی پولیس، پنجاب کی پولیس سڑکوں پہ گھسیٹ رہی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کن گاڑیوں میں بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، اس موسم میں، گرمی کے اس موسم میں، جب پاکستان میں بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، وہاں ان خواتین کو اس طرح سے نہ صرف بے عزت کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے فسطائی ہتھ کنڈے اس لیے ہو رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے، دماغ یہ کہتا ہے، طاقت کا جنون یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم مختار ہیں، اور جو ہماری بات ماننے سے انکار کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ بلکہ پاکستان میں تو اب یہ عام ہو گیا ہے کہ ہر اس شخص کو جو حکومت وقت یا طاقت وقت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تو اسی طرح سے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے ایک زمانے میں کفر کے فتوے جاری ہوا کفر کے، کرتے ہاں ہاں تھے۔ ہاں۔ تو یہ جو ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلے تقریباً 20 سال میں ایک چیز خاص طور پہ دیکھی تھی، 9/11 کے بعد، پوسٹ 9/11 ایرا میں ہم نے دیکھا کہ گوانٹانامو بے بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں کیا کیا نہیں ہوا، کس طریقے سے پھر ابو غریب ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو جو گوانٹانامو بے وغیرہ جیسے جو لوگ جگہ تھی، وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پہ نہ کسی قانون کی عملداری تھی، نہ کسی آئین کی عملداری تھی۔ تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان بھی اس وقت ایک گوانٹانامو بے بن چکا ہوا ہے۔ پاکستان بلا شبہ بہت بڑا گوانتانامو بے بن چکا ہے، بلکہ میں ایک اور مماثلت اس کو سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غزہ کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے لارجسٹ بڑا پرزن، ہاں، کھلا ہوا اوپن اوپن ایئر ایئر پرزن۔ جیل ہے، پرزن ہے۔ تو پاکستان کو بھی آپ نے، طاقتور حلقوں نے، وہ جو طاقت کا بے محابہ استعمال کر رہے ہیں، جو کسی قانون کو، کسی آئین کو نہیں گردانتے، جو
قانون اور آئین کو اپنے بوٹوں تلے روند رہے ہیں، وہ یہ اس پاکستان کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ہم رویا کرتے تھے کہ ہندوستان وہاں ظلم کر رہا ہے، وہاں ستم توڑ رہا ہے، لیکن ہندوستان نے اس قسم کے ستم نہیں توڑے جتنے پاکستان کے یہ طاقتور حلقے، پاکستان کے یہ بدمست جرنیل، میں تو کھل کے کہتا ہوں یہ جو جرنیلوں کا ایک ٹولہ پاکستان پر قابض ہو گیا ہے، یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ وہی حالات پیدا کر دیے ہیں انہوں نے جو 1970 اور 71 میں مشرقی پاکستان میں تھے، اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں انوکھی مثال ہے۔ وہ انوکھی مثال اس لیے ہے کہ بہت سے ممالک میں اقلیتیں تو ضرور مطالبہ کرتی ہیں علیحدگی کا، لیکن یہاں آپ نے اکثریت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ مجبور ہو کے آپ سے علیحدہ ہونے پر تیار ہو۔ لیکن غوری صاحب، اس میں جو صورتحال جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ آپ کا بھی دل ٹوٹ رہا ہے، اور جیسے ہم سب پاکستانیوں کا دل ٹوٹتا ہے، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی تو بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تکلیف ہے، کیا یہ ہماری جو عدلیہ ہے، خاص طور پہ جو قاضی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے فائز عیسیٰ صاحب، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو رات کو اٹھ کے کہیں وہ بے چین نہیں ہوتے ہوں گے کہ یار انڈر مائی واچ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کل کو مجھے جا کے اللہ کے حضور جو ہے وہ حساب دینا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا، اور دیکھیے یہ سب کچھ جو نظام جبر جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، جو کہتے تھے سکہ رائج الوقت ہے، تو اس وقت جو قانون کا جس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، وہ طاقتور حلقے اس اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کا سربراہ ایک ایسے شخص کو بنایا ہے جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں تو وہ لائیو میں نے دیکھی ہے ٹیلی کاسٹ، جو جس طرح سے وہ فائز عیسیٰ صاحب اپنی عدالت کو چلاتے ہیں اور جس طرح کے وہ ریمارکس دیتے ہیں، جس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، تو یہ ایک منصف کا کام نہیں ہے۔ یہ اس منصف کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو عدل کی بالادستی پر یقین رکھتا ہو۔ وہ تو ان کے رویے سے تو تمام تر یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جی ایچ کیو کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان جرنیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان پر فسطائیت کا نظام رائج کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے۔ باقی جو عدالتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے تو بہت دیر میں وہ اپنے انصاف پسند ہونے کا ثبوت دیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے اور سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے تو اپنے فیصلوں سے، اپنے تبصروں سے یہ بین ثبوت دیا ہے کہ وہ عدل کی فرما روائی چاہتے ہیں، وہ عدل کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لیکن اب اور کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو فائز صاحب نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلا کے ان دونوں سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو بھی اور لاہور کی چیف جسٹس کو بھی سپریم کورٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے منوا لیا ہے کہ ان دو جسٹسز کو جو پریشانی کا باعث ہیں طاقتور حلقوں کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے، وہ میں کل ہی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ میں چین میں رہا ہوں، تو چین میں جب کروٹ لی جا رہی تھی، جب ماؤ زے تنگ کے نظام کو بدلا جا رہا تھا، تو جو لوگ اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے ان کو وہ پروموٹ کر دیتے تھے اور ایک ایسے کونے میں بٹھا دیتے تھے جہاں وہ بے اثر ہو جائیں، تو وہ کہا جاتا تھا کہ they have been kicked upward۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہو رہا، فائز عیسیٰ صاحب یہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان دو چیف جسٹسز کو جو ان کے لیے پریشانی کا باعث تھے اور ان کے مربیوں کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے پریشانی کا باعث تھے، انہوں نے ان کا یہ حل نکالا ہے
کہ ان کو just to get rid of them. بٹھا کے بٹھا دیا جائے جہاں ان کی آواز ختم ہو جائے. ٹھیک. تو لیکن غور صاحب اس میں مجھے ایک بات بتائیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، اب یہ ان کی ظاہر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو خاموش ہو جانا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے اپنے رن کرتے ہیں اسٹیٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو اپنی جو مذاکرات والی پالیسی جو انہوں نے اناؤنس کی ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات. ابھی محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات شروع ہو گئی ہیں، بلاول سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے، باقی لوگوں سے بھی. تو کچھ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بیل منڈے چڑھے گی مذاکرات کے ذریعے؟ دیکھیے مذاکرات تو ہر مسئلے کا حل تو مذاکرات ہوتے ہیں. یا دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا تو آپ مذاکرات بات چیت کے ذریعے سے حل کریں یا پھر طاقت آزمائیں. لیکن طاقت آزمانے کا عمران کے پاس نہ موقع ہے نہ سہولت ہے. تو ان کی طاقت یہی ہے کہ عوام نے ان کو جو قبولیت عطا کی ہے، جو پذیرائی ان کو پاکستان کے عوام میں آج حاصل ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں میں تو آپ جانتے ہیں کہ عمران کے سوا اور کسی کا گزر نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کوئی. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اس طاقت کو، اپنے اس اثاثے کو، اس ایسٹ کو انہیں استعمال کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس لیے کہ بات چیت کے ذریعے سے پھر یہ جو لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں جرنیلوں کی مہربانی سے پاکستان پر، اور جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ وہ ان کا تازہ ترین نمونہ وہ بجٹ ہے جو اورنگزیب صاحب نے پیش کیا ہے. وہ کل میں ان کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں، وہ مہر بخاری کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنی ڈینگیں مار رہے تھے کہ ہم نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے جس سے عوام کو سہولتیں میسر ہوں گی، اور وہ جو سیلری طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس پر اضافی ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن وہ جو جس طرح کے انہوں نے ایک طرف تو 25% تک سرکاری ملازمین کی مراعات میں اضافہ کیا ہے، ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے انکم ٹیکس کی نئے سلیبز جاری کیے ہیں، تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میری بظاہر تو تنخواہ 12,000 روپے بڑھ جائے گی، لیکن اس میں سے جو اضافی ٹیکس میں ادا کروں گا تو وہ کٹا کے میرے پاس صرف 1250 یا 1200 روپے بچیں گے. تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں عوام کے ساتھ، یہ مذاق ہو رہا ہے. حکومت بالکل لگتا یہ ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج کا جو ہم کہاوت، مجھے تو یوں لگتا ہے گوری صاحب کہ یہ 2 ہفتوں کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد یہ منی بجٹ پھر آئے گا. ہاں نہیں آئے گا، اس لیے کہ پی پی اس بجٹ سے خوش نہیں ہے، اور بجٹ پاس کروانے کے لیے انہیں بہرحال پیپلز پارٹی کی مدد درکار ہوگی. ہاں صحیح بات. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو اب بجٹ کی بھی بات آپ نے کر لی، انفلیشنری بجٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ جو اوور آل سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں غوری صاحب، آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اینڈ سٹیٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کہاں پہ یہ اینڈ ہوگا؟ یا ان کو کوئی احساس ہے کہ پاکستان کی کیا صورتحال چل رہی ہے، اکانومی کا آپ نے ذکر کر ہی دیا، اینڈ سٹیٹ کیا ہے؟ بالکل کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. یہ تو صرف اپنا ڈنڈا چلانا جانتے ہیں، یہ تو صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں سے اور جو غلط منصوبہ سازی انہوں نے کی ہے، جو غلط پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں اور اپنائی ہیں، انہوں نے پاکستان کو، اور یہ اس میں شامل ہیں، پورے ملک کو، پورے نظام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے. اور اس بند گلی سے نکلنے کا اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک جو طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو قبول کیا جائے، اعتراف گناہ کیا جائے، اعتراف جرم کیا جائے، اور ملک میں نئے سرے سے انتخابات کروائے جائیں. اور وہ انتخابات ہونے چاہیے
اقوام متحدہ کے مبصرین کی نگرانی میں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے، جو ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، اور جس دیدہ دلیری اور میں کہتا ہوں بزدلی کے ساتھ ان کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو عوام کا اعتماد تو اس نظام سے یکسر اٹھ چکا ہے۔ تو عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلا انتخاب جب بھی ہو وہ غیر ملکی مبصرین کی نگرانی میں ان کی آبزرویشن میں ہونا چاہیے، اور اقوام متحدہ اس بات کی ضمانت فراہم کرے گا کہ پورا انتخابی عمل شفاف طریقے سے ہوا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، دیکھیے، ورنہ یہ ملک انتشار کی طرف گامزن ہے، یہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس بجٹ میں جو بقول شخص تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ وزیر خزانہ صاحب یہ مستقل رونا روتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو وسیع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ٹیکس اور جی ڈی پی کا ریشو پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کا سب سے کم ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں کہ جن پر ٹیکس لگانا چاہیے، اب آپ مثال کے طور پر جو آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، دیکھیے پاکستانی سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرتے کہاں ہیں؟ پاکستانی اسٹیٹ میں ہی کرتے ہیں نا سرمایہ کاری، اور ابھی جو دبئی میں جائیدادوں کے متعلق انکشافات ہوئے ہیں اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی اگر بیرون ملک اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر صرف جائیداد خریدتے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر آج اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا، اور اس لیے نہیں کیا گیا کہ ریئل اسٹیٹ پر پوری طرح سے اجارہ داری ہے جرنیلوں کی۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ اتنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز نہیں دیکھیں گے جتنی پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ اور اب تازہ ترین واردات یہ ہوئی ہے کہ کراچی نے سندھ کے چیف منسٹر سے کہا ہے کہ ہمیں 6000 ایکڑ ہاکس بے ساحل سمندر پہ درکار ہے تاکہ وہاں پر ہم شہداء کے ورثاء کو زمینیں دے سکیں۔ یہ شہداء کے نام پر جو تجارت ہو رہی ہے، جس طرح سے شہداء کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ حرکتیں صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کا جو ہے جنازہ ہم نے پڑھ لیا، وہ ہم نے دیکھ لیا جو آپ ہی کے وہاں پہ۔ آپ سوچیں کیا مذاق کیا گیا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ کہ اس کی تربیت ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہوئی ہے، اور اس کے نتائج دیکھ لیجیے آپ۔ وہ نتائج تو دنیا آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے خوار ہو رہا ہے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے وری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ بہت ہی بھرے ہوئے اور بھاری دل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوا تو کوئی سامنے نظر نہیں آتی، صرف دعا پر ہی اب امید کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وری صاحب، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ نے بنایا ہے وہی بچائے گا اس کو، انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔